अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। आज लाहौर में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। न्यू अनारकली पान मंडी के करीब धमाके में 2 अफराद जाँ बहक जबकि मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में से 4 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। अभी तक की इतलात के मुताबिक धमाका एक प्लांटेड डिवाइस के जरिए किया गया और इससे मुतअद्दिद इमारतों के शीशे टूट गए, जबकि मुतअद्दिद मोटरसाइकिलों में इसके धमाके के बाद आग भी लग गई। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का यह कहना है कि कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से सीज फायर खत्म हो चुका है। 5 शहरों से मुतालिक रेड अलर्ट जारी किया गया, जबकि तहकीकात जारी हैं कि धमाके में कौन मुलव्वस है। इस धमाके के हवाले से एक और तंजीम ने भी जिम्मेदारी कबूल की, लेकिन ये बात तहकीकात के बाद ही सामने आएगी कि ये किसकी कार्रवाई है। लेकिन मुल्क में दहशत गर्दी के बढ़ते हुए वाकयात पर तशवीश जरूर है। इससे पहले इस्लामाबाद में पुलिस नाके पर होने वाले हमले के बाद भी यही बात सामने आई थी कि यह दहशत गर्दी की कार्रवाई है। ये दोनों वाकयात पाकिस्तान के बड़े शहरों में हुए हैं। किसी भी खतरे से निपटने के लिए हुकूमत को तैयार होना पड़ेगा। पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खिलाफ एक तवील जंग लड़ी है और कामयाबी भी हासिल की है। मुल्क ऐसी सूरत हाल का, इन खतरात का एक मरतबा फिर से मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हुकूमत बदस्तूर दूसरी तरफ खबर यह है कि दावे कर रही है कि मुल्क की मुआशी सूरत हाल बेहतरी की तरफ गामजन है। आज वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने कहा कि कोरोना से दुनिया की मईशत मुतासर हुई, लेकिन पाकिस्तान ने तरक्की की। गुज़िश्ता साल की जो शरह नमू है वो 5.7% रही और 14 साल में ये शरह नमू सबसे ज्यादा है। वफाकी वज़ीर तवानाई ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनका भी फोकस यही था और उन्होंने भी कहा कि मुल्क की मईशत और मुआशी आशारिये बेहतरी की तरफ गामजन है। सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस जो है वो पाकिस्तान की रही, सबसे बेहतरीन कारकर्दगी। हम नहीं कह रहे, इकोनॉमिस्ट मैगजीन जो है वो ये कह रहा है, हम ये नहीं कह रहे। इसी तरीके से 14 साल में दूसरी सदी तेज तरक्की करने वाला साल जो है वो गुजरा है। मईशत के बहुत सारे पहलू जो हैं उसके अंदर आपको बेहतरी नजर आ रही है। फी कस आमदनी जो है उसके अंदर आपको इजाफा नजर आ रहा है और बहुत बड़ा इजाफा नजर आ रहा है। हमारी जो अपोजिशन है, एक तो वो ये कहते हैं कि ये हुकूमत जो है इसने मईशत तबाह कर दी है, एक ये बयानिया उनका चलता है, और दूसरा बयानिया ये चलता है कि ये बस अभी गए और अभी गए। वो दोनों बयानिए जो हैं इस वक्त जमीन पे गिरे हुए नजर आपको आ रहे हैं। जो पिछला साल था वो एक हाई ग्रोथ का साल था। ज़र मुबादला के ज़खायर भी बढ़े हैं, रिकॉर्ड रेमिटेंसेज आई हैं, रिकॉर्ड रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ है और करंट अकाउंट डेफिसिट पिछले साल $2 अरब से कम सतह पे रहा है। 5.4% जो है वो ग्रोथ हमने हासिल करके दिखाई। हमारा एक अच्छा मोमेंटम जा रहा है मईशत का, लेकिन इंशाल्लाह इस साल भी 5.37, 5.4 इसके करीब या इंशाल्लाह ताला इससे ज्यादा की हम तवक्को रख सकते हैं ग्रोथ की। क्या ये हुकूमती दावे दुरुस्त है? हुकूमत जो आदादो शुमार दे रही है, अगर वो दुरुस्त है तो मुआशी सूरत हाल के हवाले से इस कदर बेचैनी क्यों? और क्या अपोजिशन के महंगाई और नाकिस मुआशी पॉलिसियों के इल्जामात गलत है? मुआशी सूरत हाल के हवाले से ये मुतजाद दावे, मुतजाद आदादो शुमार और ये इल्जामात क्यों हैं? फिर कोरोना के हवाले से भी ऐसे ही मुतजाद दावे हैं। एक तरफ हुकूमत ये कहती है कि कोरोना के हवाले से मिसाली कारकर्दगी है। वफाकी वजीर असद उमर ने आज ट्वीट की कि इकोनॉमिस्ट मैगजीन ने, जो जरीदा है, उसने ग्लोबल नॉर्मेल्सी इंडेक्स में मुआशरे और मईशत की बेहतरी में पाकिस्तान को दूसरे नंबर पर करार दिया। लेकिन आज ही के रोज दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून की तर्जमान मरियम औरंगजेब ने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इल्जाम लगाया कि कोरोना रिलीफ फंड की रिपोर्ट को मंजर आम पर लाया जाए। ये रिपोर्ट ऑडिटर जनरल ने दी थी और उनका यह कहना था कि इसमें 40 अरब की बेजाब्तगियां पाई गई हैं। और मरियम औरंगजेब ने यह भी कहा कि हुकूमत ने अपने ही ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। जो कोविड फंड था उसके अंदर वफाक में भी डाका और खैबर पख्तूनख्वा में के अंदर भी डाका, इसका जवाब कौन देगा? जो कोविड रिलीफ फंड था उसके अंदर से भी अवाम का खून चूसा गया। तकरीरें करो, मदीना की रियासत के दावेदार बनो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये अवाम की जिंदगी का पैसा था, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। मदीना रियासत की जो आप दावेदार बनते हैं, ये कौन इसका जवाब देगा कि आपने किन को पैसे दिए?
کے علاوہ سابق چیف جج رانا شمیم پر توہین عدالت کیس میں آج فرد جرم عائد کی گئی اور حکومت اپوزیشن کو قانون سازی کے معاملات پر بات چیت کی پیشکش کری. ان ایشوز کو بھی شامل بحث کریں گے. آج کی ڈیبیٹ میں 3 پینل جو ہے وہ مجھے جوائن کر رہا ہے, تو تعارف کرا دیتا ہوں. علی محمد خان صاحب, وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور, پاکستان تحریک انصاف سے, وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. علی محمد خان صاحب بہت شکریہ. محمد جاوید عباسی صاحب سینیٹر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون سے, وہ جو ہے وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. جاوید عباسی صاحب تھینک یو سو مچ. اور قمر زمان کارہ صاحب سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے, وہ آج کی اس ڈیبیٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. مہمانوں کا بہت شکریہ. میں پہلے لاہور والے واقعے سے آغاز کرنا چاہتا ہوں. علی محمد خان صاحب, یہ چیلنج ہے حکومت کے لیے پاکستان کی ایک بڑی طویل لڑائی ہے. یہ جو لاہور میں آج واقع پیش آیا ہے, اس کو اور دہشت گردی کے جو خطرات ہیں پاکستان کو جن کا سامنا ہے اس وقت, ان کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. رحمان صاحب, پاکستان نے ہمیشہ اس طرح کے معاملات کا ہم نے سامنا کیا ہے. میری تو جب سے یادداشت ہے تو مجھے تو یہی یاد ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو مڈ 80s اور ارلی 80s میں جن لوگوں کو یاد ہے تو ہر دوسرے تیسرے دن ہفتے میں 1 دفعہ 2 دفعہ پشاور کی گلیاں جو ہیں اور ہمارا قصہ خانی بازار لرزتا تھا جب افغان جہاد ہو رہا تھا. دھماکے ہوتے تھے, کار بامب ایکسپلوژنز ہوتی تھیں. اس کے بعد کچھ عرصے خاموشی رہی. پھر 9/11 ہوا. 9/11 کے بعد پھر کہانی سٹارٹ ہو گئی. 70-1,000 جو ہیں ہمارے لوگ شہید ہوئے. آرمی پبلک اسکول کا واقعہ ہوا. ٹرائبل ایریا جس کو فاٹا کہتے تھے, وہاں تو پختونوں کی لیڈرشپ جو عزوامات ہیں ان کا تو صفایا ہی ہو گیا, اور ان کے جنازے نہیں چھوڑے گئے, ان کے غمی خوشی نہیں چھوڑے گی. اور ساتھ ساتھ صرف پختونخوا اور ٹرائبل بیلٹ نہیں, بلکہ ہمارے مین جو سٹیز ہیں, چاہے وہ لاہور ہو, چاہے وہ راولپنڈی ہو, چاہے وہ کراچی ہو, یا چاہے ہمارے بیسز ہوں جیسے کامرا وغیرہ ہو گئے, ہر جگہ دشمن نے اٹیک کیا ہے اور ہم اس کے لیے تیار بھی ہیں. لیکن کبھی ان کا وار جو ہے وہ کر بھی دیتے ہیں. بالکل دہشت گردی کا حملہ ہے, اسٹرانگلی اس کو کنڈیم کرتے ہیں. لاہوری جو ہیں زندہ دلان لاہور ہیں, وہ اس کا جمع مردی سے مقابلہ بھی کریں گے, اور ریاست پاکستان, حکومت پاکستان انشور کرے گی کہ یہ جو تھوڑی بہت ابھی ان کی رہ گئی ہے اس کو بھی ختم کریں. دہشت گردی کو پاکستان اللہ کے کرم سے محفوظ بنا ہے, ہمارے عوام کی بالخصوص, ہمارے فوج کی, ہمارے اداروں کی قربانیوں سے. جس طرح سے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سینکچوریز جو ہیں وہاں بھی ان کو اب جائے پناہ نہیں ملے گی افغانستان میں. جس طرح افغان طالبان نے کہا ہے کہ پاکستان یا کسی بھی ہمسایہ ملک پہ افغان سوائل سے اٹیک وہ برداشت نہیں کریں گے. یہ ایک بہت میجر ڈیولپمنٹ ہے. لیکن بہرحال جو دہشت گردی کا نیٹ ورک ہمارے دشمن نے بنے ہیں ان کو ختم ہونے میں شاید تھوڑا وقت لگے گا. یہ جو ابھی پچھلے ہفتے نیشنل سیکیورٹی پالیسی کے حوالے سے جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں. اس سے پہلے اسلام آباد کا ایک واقعہ سامنے ہے, پھر قبائلی علاقوں میں ہماری جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان پر بھی کچھ حملوں میں جو ہے وہ ہم نے اضافہ دیکھا ہے. یہ اس پیٹرن کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, کیونکہ یہ ایسی صورتحال میں ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب افغانستان میں صورتحال جو ہے وہ اس میں بھی جو ہے وہ ہم نے بڑی تبدیلی جو ہے وہ دیکھی ہے. تو ادراک ہے اس ساری صورتحال کا, ان خطرات کا؟ بالکل ادراک ہے, اور ہمارے ادارے اس پہ جو ہیں وہ ہر روز اگر فرض کریں کوئی دھماکہ نہیں ہوتا یا کچھ نہیں ہوتا, اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دشمن جو ہے وہ خاموش ہے. اس دن اس کا بس نہیں چلا ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ کے کرم سے جس طرح افغانستان میں اب امن آیا ہے, اور جس طرح سے ان کی وہاں کی لیڈرشپ نے کلیئر ڈائریکشن لی ہے, تو جو ہمارا ازلی دشمن ہے ہندوستان, جس کی وہاں انہوں نے پچھلی رجیم میں وہاں بڑی ان کی سینکچوریز تھے, وہاں سے پاکستان را فنڈڈ اٹیکس ہوتے تھے, تو انشاءاللہ یہ جو تھوڑا بہت رہ گیا یہ بھی ختم ہوگا. لیکن ہم نے حوصلے سے کام لینا ہے, اور کسی بھی صورت میں اس طرح کی دہشت گرد حملے جو ہیں وہ ہمارے حوصلے پست نہیں کر سکتے. ہاں مسئلہ ہے, قربانیاں ہم نے دی ہیں اور بھی دے رہے ہیں, لیکن انشاءاللہ تعالی ہمارے حوصلے نہیں پست کر سکتے. ہاں اس میں یہ ہے کہ سیاسی لیڈرشپ کا اس ایشو پہ سیاسی لیڈرشپ کا آپس میں 1 پوائنٹ پہ ہونا بھی ضروری ہے کہ پارلیمان سے یا سیاسی لیڈرشپ کے لیول سے ایک میسج جائے, اور سب نے اس کو کنڈیم کیا ہے, سب دہشت گردی کے خلاف ہیں انشاءاللہ. جی جی جی, تو سبھی کنڈیم کرتے ہیں, ریزالو بھی سب کا ایک ہی رہتا ہے. قائرہ صاحب, یور ٹیک آن یہ جو لاہور والا واقعہ ہے, پھر میں ذرا سیاسی ڈیبیٹ پہ جاؤں گا, بٹ آئی وانٹ ٹو ہیو کہ آپ اس واقعے کو جو ہے وہ کس طرح سے دیکھتے ہیں, اور پھر اس واقعے کو جو جوڑا جا رہا ہے, جو پہلے
कुछ हम एक पैटर्न देख रहे हैं इन वाक़यात में, ऐसे वाक़यात में इजाफे का? बहुत शुक्रिया रहमान, बहुत अफसोसनाक दिन है, बड़ी तकलीफ दह सूरत हाल है। आज हमारी बड़ी कीमती जानें ज़ाया हुई, बहुत सारे लोग जख्मी हुए हैं और लाहौर में हमला हुआ है। इससे पहले तसलसल के साथ खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले होते रहे। फिर इस्लामाबाद में पुलिस पे हमले हुए, बलूचिस्तान में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पे, अवाम पे भी हमले हुए, बम धमाके हुए। लेकिन सिंध और पंजाब इससे महफूज थे और अब पंजाब के अंदर भी उन्होंने लाहौर में आके ये हमला किया। जब इसको पहली बात तो यह है कंडेम करते हैं, और कंडेमिनेशन खैर रवायती सा लफ्ज हो गया, सभी मजम्मत करेंगे, करें या ना करें, दिल से मत करते हैं और उन खानदानों के साथ भी ताज़ियत करते हैं जिनके प्यारे दुनिया से चले गए, और जो है अल्लाह ताला उनको जल्द सेहत दे। लेकिन ये लम्हा फिक्रिया इसलिए है कि वज़ीर दाखिला ने भी जब हमला हुआ पुलिस वालों पे इस्लामाबाद में, तो उन्होंने इस पर बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ लिया और कहा कि यह दहशतगर्दी का नेटवर्क है। और रहमान, ये पूरे मुल्क के अंदर उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे हमले करके ये अपनी प्रेजेंस शो की है, वो अपनी स्ट्रेंथ शो कर रहा है। TTP के साथ पाकिस्तान गवर्नमेंट ने मुज़ाकरात शुरू किए और फिर वो मुज़ाकरात तातुल का शिकार हो गए क्योंकि वो किसी प्रिंसिपल पे खड़े नहीं थे। उसके पीछे सारी कौमी क़यादत को इकट्ठा करके आगे नहीं ले जाया गया। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। मैं गवर्नमेंट के ऊपर क्रिटिसिज्म तो अपनी जगह, लेकिन गवर्नमेंट को जो माजी के तजुर्बा है, दहशतगर्दी के वाक़यात हमारे दौर में हुए तो हम सब ने इकट्ठे बैठ के फैसले किए। हुकूमत वक्त ने, वज़ीर आज़म ने कौमी क़यादत को इनवाइट किया, फौज को भी, सियासी जमातों को भी, सबको इकट्ठा बिठा के फैसले किए और वो फैसले अमल दरामद में गए तो रिजल्ट निकले। मुस्लिम लीग ने भी एग्जैक्टली यही पैटर्न इख्तियार किया। अनफॉर्चुनेटली इस हुकूमत का ये मिजाज नहीं है ये कह देना कि जी सारी कौमी क़यादत को इस पे एक पेज पे होना चाहिए। हाँ, होना तो चाहिए, लेकिन हुकूमत वक्त को जो काम करना चाहिए वज़ीर आज़म को, अब उनका बयानिया फिर वही खड़ा हो जाएगा। वो एक खास कहानी से आगे बढ़ने को तैयार नहीं है जो ऑलरेडी पिट चुकी है। पर सवाल इससे बड़ा है। हमारे सिर्फ ये नहीं हो रहा, पाकिस्तान से अल्लाह करे हमारा अफगानिस्तान हमारे लिए एक सेफ जगह बने, लेकिन इस वक्त हमारे बॉर्डर के ऊपर लगी हुई फेंस भी बार बार तोड़ी जा रही है। कई जगहों से खबरें हैं कि वो फेंस को खराब किया गया है और आखिर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला करने वाले लोग अफगानिस्तान से ही आते हैं ना, उनको अफगान तालिबान की मदद नहीं होगी। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही हो, अल्लाह करे ऐसा ही होगा, मुझे यकीन है। लेकिन वहां पे उनकी बहुत सारी सोसाइटल पनाहगाहें हैं, क्या वो भी सारी खत्म हो गई हैं? और फिर दूसरी बात यह है कि अफगानिस्तान के अंदर बकौल तालिबान के एक इस्लामी इनकलाब आया है और उस इस्लामी इनकलाब के दाई ही उसी इनकलाब के दाई है जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है। ये पाकिस्तान के अंदर और भी बहुत सारे माइंडसेट है, सिर्फ तहरीक तालिबान नहीं है। जब हम कहते थे पंजाबी तालिबान और होता था, और भी पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे इस्लामी निज़ाम। ये तो अंडरस्टैंडेबल है सर कि अगर वहां पर हालात में कोई ऊपर नीचे चीज होगी तो उसका असर तो पाकिस्तान पर तो पड़ेगा, क्योंकि बहुत लंबा बॉर्डर है जो हम शेयर करते हैं। ये हमारी गवर्नेंस का भी फेलियर है, ये हमारी इकोनॉमी का फेलियर है। हिंदुस्तान को अगर अफगानिस्तान के अंदर उतनी स्पेस नहीं मिल रही तो वो और अपने रास्ते इस्तेमाल करके और इस्तेमाल करेगा, लेकिन हमें अपने फेलियर्स को भी देखने की जरूरत। ठीक है, बट मैं अब्बासी साहब, ये हमारे लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट रहा है। ये अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इससे बहुत बाहर निकले, लेकिन इस पर बात करने का भी मकसद यही है और आप लोगों से भी ये डिस्कशन करने का मकसद ये है कि ये हमारी प्रायोरिटीज़ में रहे, हमारी तरजीहात में रहे। ये ना हो कि हम ऐसे वाक़यात को मामूली जानकर जो है वो हम कहें कि अच्छा ऐसे वाक़यात जो है वो होते रहते, क्योंकि हमने बड़ी मुश्किल से इससे जो है वो बाहर आए। तो आप ये जो लाहौर वाला वाक़या है, ये जो कुछ वाक़यात और भी बैकग्राउंड में है, इन वाक़यात को आप किस तरह से जो है वो देखते हैं और फिर इस वक्त इन तरजीहात को जो है वो किस तरह से जो है वो दुरुस्त किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो
ये बड़े अरसे से ये खबरें जी अब्बासी साहब, जी आवाज आ रही है आपको? कुछ आपकी आवाज का इशू है। हेलो जी अब्बासी साहब, मैं मेरा ख्याल है 1 मिनट मुझे दीजिएगा, आपकी ऑडियो हम फिक्स करते हैं। अली मोहम्मद खान साहब, ये जो कायरा साहब ने बात की, आप उस पर कुछ कमेंट करना चाहें तरजीहात के हवाले से, हुकूमत की तरजीहात के हवाले से और गवर्नेंस के हवाले से? अभी तक ये क्योंकि ज़रा वाज़े भी नहीं है, इस हवाले से भी मुतज़ाद दावे हैं कि आज वाला वाक़या, ये ज़ाहिर बात है ये किसकी कार्रवाई है, तहकीकात होंगी, उसके बाद जो है वो पता चलेगा। लेकिन बाहर तौर पर जो है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान और जो बाकी जो सब नेशनलिस्ट दहशतगर्द तंजीमें, ये पाकिस्तान के लिए ख़तरा तो हैं। तो इन ख़तरात को और हुकूमती तरजीहात को, इसको आप किस तरह से देखते हैं? इसी हफ्ते में जो गुजर रहा है और इसके स्टार्ट में वज़ीर आज़म साहब ने जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जिस दिन पिछले जुमे को शायद हमने उसका वो किया था, तो वो इसी तरफ एक बहुत बड़ी पेशकदमी है। देखें, दहशतगर्दी को तो हम शिकस्त दे चुके हैं, लेकिन 100% एलिमिनेशन तो शायद कहीं भी मुमकिन नहीं है। मैं पहले ये बात की कि जिस दिन धमाका नहीं होता या कोई दहशतगर्द हमला नहीं होता, उसका ये मतलब नहीं होता कि दुश्मन आपका उस दिन सो रहा है या वो कर नहीं पा रहा, आप वो नाकाम होता है। तो अक्सरियत देखें, शुरू में ज़्यादा था, बड़ा मसला रहा, कायरा साहब के ज़माने में इन लोगों को भी बड़ा मसला रहा, बल्कि एक वक्त तो वो भी आया कि इन लोगों ने बाकायदा मुआहदा भी किया उन लोगों के साथ। मैं उसको क्रिटिसाइज़ नहीं करता, ठीक है, उस वक्त वो हालात के तनाज़र में उनकी मजबूरी थी, जब स्वात ऑपरेशन से पहले उन्होंने जाके वहाँ उनसे एग्रीमेंट किया और उसके बाद उनसे लड़ना भी पड़ा रियासत को। हम सब उसके साथ उनके साथ खड़े रहे, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, इन्होंने अकेले नहीं किया। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हालात के तनाज़र में आपको बात भी करनी पड़ती है। जिस तरह भी ये बात उन्होंने की, ठीक है, वो एक चीज़ थी, लेकिन इस तरह के हमले जो हैं वो, इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने सिक्योरिटी के इदारे या हमारा जो सिक्योरिटी का नेटवर्क है, जिसमें ज़ाहिर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन तो है, लेकिन हमारे और भी हसास इदारे, पैरा मिलिट्री और हमारी मिलिट्री, सारी ही मिलकर ये सारा कुछ करते हैं। तो हम अपनी खामियां और कमज़ोरियां ज़रूर अपने आप से निकालें, वो निकालेंगे भी, कुछ कमज़ोरी होगी जिसकी वजह से ये हुआ है, ज़ाहिर है कहीं ना कहीं कोई ना कोई लूप होल रह जाता है, लेकिन हमें अपने इदारों पर एतमाद है। इन्हीं इदारों ने, इसी पुलिस ने, इसी हमारी हसास इदारों ने और इसी हमारी फौज और पैरा मिलिट्री ने इनकी कमर तोड़ी है इस दहशतगर्दी की। आज वो हालात तो नहीं है, अल्लाह के करम से सब ने कुर्बानियां दी हैं। हमारी अपनी तहरीक इंसाफ की जमात के लोग शहीद हुए हैं, पीपल्स पार्टी की तो लीडर शहीद हो गई, ANP से मुस्लिम लीग नून के जो है शुजा खानजादा साहब आज तक याद हैं। तो इस तरह की बहुत सी कुर्बानियां हर जगह, हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटीज ने दी हैं। मैं दोबारा ये कहना चाहता हूं कि अली भाई, मुझे ब्रेक पर जाना है, मैं जरा ये चीजें हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। मैं ब्रेक पर जाना है, ब्रेक के बाद जरा अब्बासी साहब से भी बात करते हैं। लेकिन फिर ये जो मईशत के हवाले से, ये जो आदादो शुमार की एक जंग है, दोनों तरफ से जो है वो आदादो शुमार दिए जा रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे और दीगर खबरों पर बात होगी इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। लाहौर में जो आज अफसोसनाक वाक़या पेश है, उस पर तो पहले बात हो रही थी, लेकिन ये हुकूमत के जो दावे हैं मईशत में बेहतरी के हवाले से, आज हमने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो है वो देखी हैं, असद उमर की और हमाद अजहर की। मैं कायरा साहब, ये डिबेट के इस हिस्से का आगाज़ में आपसे करना चाहता हूँ। ये अब दोनों तरफ जो है वो आदादो शुमार, ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट के अपने आदादो शुमार हैं, अपोजिशन के अपने आदादो शुमार हैं, और ये दोनों जो है वो एक तरफ हम सुन रहे हैं कि मईशत बहुत ज़्यादा बेहतरी की तरफ गामजन है, दूसरी तरफ जो है वो हम सुन रहे हैं कि मईशत जो है वो बिल्कुल जो है वो नीचे जा रही है। तो इस बात का फैसला सर कैसे हो कि कौन सही है और कौन गलत है? अच्छा, मेरा ख्याल है मैं कायरा साहब के पास जाता हूँ, बट अब्बासी साहब, जी अब्बासी साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी आवाज आ रही है जी। अच्छा सर, वो आपसे पहले क्योंकि लाहौर के हवाले से भी आप बात करना चाह रहे थे, एक तो वो जरा बात कर लीजिए और दूसरा फिर इस सवाल का भी जवाब दे दें। जो मईशत के हवाले से ऐसा लगता है कि 2 मुख्तलिफ तस्वीरें हैं एक ही मईशत की, ऐसा क्यों है? जी अब्बासी साहब, आपको आवाज आ रही है? जी मुझे तो आ रही है, मेरी आवाज आपको आ रही है?
جی جی اب آگے ہے جی کیجیے گا جی بات. سچی بات کریں گے تو رابطہ نہیں ٹوٹے گا. بات یہ ہے کہ یہ سر سوال تو اچھا ہی ہے. اب عباسی صاحب کی آواز کبھی آتی ہے کبھی نہیں آتی. جی سر یہ آواز آ رہی ہے جی عباسی صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے جی 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 کیجیے گا سر بات. میں نے کہا مجھے خود بھی اس کا علم نہیں ہے کہ کتنی بات آپ کی میں جو کر چکا ہوں آنے یار گئی ہے، لیکن میں کہہ رہا تھا کہ لاہور کا واقعہ بڑا دوبارہ کر لیں سر دوبارہ کر لیں، میرا خیال ہے ہم آپ کو سن لیتے ہیں. جی بڑا ہی انفارچونیٹ واقعہ ہوا ہے، اس کی بڑی مذمت کرتے ہیں. جو شہید ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے وہاں رحمت کا بندوبست کرے، اور جو اس وقت اللہ ان کے لیے جلد سے ثابت کرے. میں سمجھ رہا ہوں کہ جب اسلام آباد میں کچھ دنوں سے یہ واقعات ہو رہے تھے تو حکومت کو مجھے یقین ہے کہ شاید انہوں نے کوئی میٹنگ کی ہو، لیکن ہمیں ابھی تک نظر نہیں آئی کہ کوئی کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہوئی ہے. وزیر داخلہ صاحب بہت زیادہ بیزی ہیں شوشے چھوڑنے میں، الزام لگانے میں، باقی قوموں میں پریس کانفرنس کرنے میں، لیکن مجھے سیریسنیس نظر نہیں آ رہی کہ یہ بہت ہی مشکل وقت میں ہم گزر کے گئے ہیں. اتنی بڑی خون اور آگ کے دریا سے گزرا ہے ساری قوم ہے جو دہشت گردی کے واقع ہوئے تھے، اور اس کو بڑا سیریسلی لینا چاہیے. آپ دیکھیں کہ جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، اے پی ایس کا واقعہ ہوا تھا، پرائم منسٹر تھے میاں نواز شریف صاحب، ساری قیادت کو بٹھایا، عمران خان صاحب کو دھرنے سے نیچے اتارا، ان کے پاس گئے، ان کو بلایا کہ یہ اس وقت ریاست پاکستان کو اس وقت مسائل کا درپیش ہے، اور یہ مسئلہ اسی وقت حل ہوگا جب ساری سیاسی عسکری قیادت اکٹھی بیٹھے گی، فیصلہ کرے گی. اور الحمدللہ اس فیصلے کے نتیجے میں ایک نیشنل الیکشن پلان بنایا گیا تھا. آپریشن شروع ہے، آپریشن میں بڑی کامیابی ہوئی ہے، اور نیشنل الیکشن پلان میں بڑی حد تک عمل درآمد ہوا ہے. جب سے یہ حکومت آئی ہے ہم نے ابھی تک نہیں سنا کہ نیشنل الیکشن پلان کی ایک میٹنگ جو پرائم منسٹر صاحب کی سرپرائز تھی کہ وہ ایک میٹنگ ہوئی ہے. اگر علی محمد خان صاحب منسٹر ہیں ممکن ہے کہ وہ ہمیں گائیڈ کریں کہ اس میں کتنی میٹنگ ہوئی ہیں. یہ کوئی ہم سمجھ جاتے کہ یہ معاملہ ختم ہوا ہے، تو یہ ایسا نہیں تھا. یہ لگ رہا تھا کہ افغانستان کا جب مسائل حالات خراب ہوئے ہیں، افغانستان میں اب معاملات وہ نہیں رہے جو پچھلے وقت میں تھے. یہاں ہم نے بڑی خوشی بتائی ہے کہ افغانستان میں بڑا امن آ گیا ہے، لیکن چونکہ افغانستان کے حالات کا خود بھی ابھی اس وقت اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کہ کیا حالات اس وقت وہاں ہیں یا کیا رہیں گے. لہٰذا بڑا ضروری ہے کہ تمام اداروں کو پرائم منسٹر صاحب بٹھائیں، ان کے ساتھ میٹنگ کریں، انٹیلیجنس ایجنسیز بیٹھیں، اور پھر ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہو. تو سر آپ بھی کوئی بات کر رہے ہیں جو کائرہ صاحب نے کی تھی کہ اس وقت یہ موضوع اور یہ ایشو اور یہ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ سب کو اکٹھا بٹھایا جائے. اچھا سر وہ معیشت والی اس پر آ جائیں ذرا. یہ دو مختلف معیشتوں کی ایسا لگتا ہے کہ اپوزیشن کسی اور معیشت کی بات کرتی ہے اور حکومت کسی اور معیشت کی بات کرتی ہے، ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں حکومت تو میرا خیال ہے کہ نہ سیریس اس مسئلے کو لے رہی ہے، نہ وہ سوچ رہی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ان کو پتہ چل گیا کہ ان کے بس سے یہ معاملہ باہر نکل چکا ہے، یہ اب کچھ نہیں کر سکتے. اور اس توجہ ہٹانے کے لیے ہر روز کوئی نہ کوئی ایک گروپ آتا ہے جو ایک نیا شوشہ چھوڑ دیتا ہے، ایک نئی بات کر دیتا ہے، ایک نیا الزام لگا دیتا ہے، ایک نئی خبر دے دیتا ہے کہ تاکہ اصل معاملے سے توجہ ہٹے. پاکستان کے لوگوں سے پوچھیں کہ اس وقت پاکستان کے لوگوں کی کیا پوزیشن ہے، مہنگائی کہاں کھڑی ہے، ڈالر کہاں پہنچ گیا ہے، پرائسز کہاں چلی گئی ہیں، نوکریاں لوگوں کو مل نہیں رہی ہیں. ایون کہ جو تھوڑا سا ایگریکلچر سیکٹر کے لیے کہا گئے تھے وہاں بھی ان کی بری حالت ہے ہماری کی. گورننس کے ایشو کو تو آپ چھوڑ ہی دیں. اب اندازہ کریں کہ ایک وعدہ اس وقت تک پی ٹی آئی کی حکومت نے جو اکانومی سے ریلیٹڈ تھا وہ پورا نہیں کیا. بدقسمتی ہے کہ جب اسد عمر صاحب کی آج بھی آپ نے بات سنائی ہے، وہ جو دعوے کر رہے ہیں وہ کس ملک کی بات کر رہے ہیں، وہ کس ملک کی اکانومی کی بات کر رہے ہیں، وہ کس ملک کے لوگوں کی بات کر رہے ہیں. آپ مہربانی کر کے کیمرہ لے کے طول و عرض میں پاکستان کے جس شہر میں چلے جائیں وہاں لوگوں سے پوچھیں. لوگوں کے لیے اس وقت سب سے مشکلات ہے کہ بجلی کے بل نہیں دے سکتے، دوائیاں خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، یہ گیس کا بل دینا ان کے لیے ممکن نہیں رہا. اتنی بڑی انہوں نے مہنگائی کر لی ہے. اور چار کمیشن نے خود بنائے، پہلے گندم کے اوپر، پھر چینی کے اوپر، پھر پیٹرولیم کے اوپر، اور انہوں نے خود کہا کہ اس کی رپورٹیں آ گئی ہیں. وہ رپورٹیں آ گئی ہیں، اس میں الزام بھی لگے تھے کچھ لوگوں پر،
کوئی ایکشن, اور دوائیوں کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہوا, ارباں روپیوں کا ڈھاکہ ڈالا ہے تو کوئی ایکشن نہیں ہوا. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں آئی ایم ایف کی ٹیم بیٹھ گئی ہے. آئی ایم ایف کی کنڈیشن اتنی سخت کنڈیشن مان لی ہے کہ ہماری اندر اکانومی کمزور ہوئی ہے. عمران خان صاحب ہر سال باسی صاحب یہ جو گروتھ ریٹ کے دعوے ہیں, ان کا کہنا ہے معیشت گرو کر رہی ہے. میں ذرا اگر آپ کی اجازت ہو میں قاہرہ صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں. قاہرہ صاحب آپ انفارمیشن منسٹر بھی رہے ہیں, سیاسی بیانیوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو سیاسی معاملات ہیں ان پر تو دیکھنے کا ایک زاویہ ہوتا ہے, اور اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کا زاویہ حکومت سے جو مختلف ہو. یہ معیشت میں تو بڑے سیدھے سیدھے اعداد و شمار ہوتے ہیں. یہ پھر اس قدر دو مختلف تصویریں کیوں ہیں؟ اور پھر جو حکومت کے دعوے ہیں جو معیشت کے گرو کرنے کے, یہ جو پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں کہ 14 سال میں معیشت میں اتنی بہتری جو ہے وہ نہیں ہوئی جتنی اب ہو رہی ہے, تو آپ ان کلیمز کو کس طرح سے دیکھتے ہیں سر؟ چھوٹی سی بات پہلی والی ذرا کہہ دوں, جو نیشنل سیکیورٹی کی جو آیا نا جی ہمارا پلان, نیشنل سیکیورٹی آئی, اس میں کسی جماعت کی قیادت کے ساتھ بیٹھ کے اگر مشاورت کی گئی ہو یا پارلیمان کے اندر اس کو لے کیا گیا ہو تو مجھے بتا دیجئے, کیونکہ اس پہ پارلیمان کی انپٹ اس وقت آئی جب یہ عوام کے سامنے, میڈیا کے سامنے لے کر دی گئی, اور اس کے اوپر بھی جس طرح انپٹ آنی چاہیے تھی اس طرح انپٹ نہیں لی گئی. حکومت اور سیکیورٹی ایجنسیز نے بیٹھ کے انہوں نے سمجھا کہ جی ہم ہی کافی ہیں, چلے یہ ان کا خیال ہے, اگر ہو سکتا ہے یہی درست طریقہ ہو. ہماری دانش میں تو اجتماعی دانش جو ہے وہ زیادہ بہتر کام کرتی ہے, اور اگر ساری قومی قیادت سے ان کے بھی بڑے ایکسپیرینسز ہیں ان سے بات کر لی جاتی تو زیادہ بہتر انپٹ لے لیتے, اور پارلیمنٹ کی انپٹ آنی چاہیے. ویسے یہ سوال معید یوسف کے سامنے میں نے قاہرہ صاحب رکھا تھا, ان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن ان پروسیڈنگز میں شامل نہیں ہوئی جہاں پر جو ہے وہ یہ انپٹ مانگی جانی تھی. نہیں ایسی نہیں ہے. میں نے کہا وہ مسئلہ کیا ہے؟ اچھا, جس میٹنگ کے اندر پرائم منسٹر آگے بیٹھنا پسند نہ کرے, انسلٹ کرے ریگولر اپنی اپوزیشن کی جماعتوں کی, ان میٹنگوں کے اندر اپوزیشن کیوں آ کے بیٹھے گی جی؟ آخر شخصی عزت بھی کوئی چیز ہے. اگر کسی کے خلاف کیسز ہیں تو کیسز عدالتوں, نیب ہے تو اپنا کام کرتی. وزیر اعظم صاحب کا اپنا رویہ اتنا انسلٹنگ تھا کہ وہ کشمیر کے ایشو پہ وہ نیشنل سیکیورٹی کے باقی کمیٹی کی میٹنگوں میں, فوج تو آئی, باقی ادارے تو آئے, لیکن جب وزیر اعظم صاحب کے باری آئی تو نہیں آئے. تو ٹھیک ہے, الٹیمیٹلی پھر لوگ بھی اسی طرح سوچیں گے, لیکن یہ بدقسمتی ہے. میں کو ایک طرف رکھتے ہوئے اب ذرا آ جائیے وہ معاشی بیانیوں پر قاہرہ صاحب آ جائیں ذرا. جی میں اسی پر گزارش یہ ہے رحمان, وہ کہتے ہیں نا کہ سنو تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا, کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائب آنا کیا. ذرا باہر نکل کے دیکھیے جس معیشت کے دعوے یہ کر رہے ہیں گروتھ کے, اس کی حالت کیا ہے. اب دوسری بات, ایوب خان کے جب حکومت تھی اور آخری دن تھے تو ایوب خان صاحب نے جو اعداد و شمار دیے تھے نا وہ 6.5% کے قریب گروتھ تھی. اور آپ نے شاید پڑھا ہو, آپ نے دیکھا نہ ہو, میں نے دیکھا بھی ہے تھوڑا سا اس کو. اس وقت ایک ٹرین چلی تھی, میں بھی اس وقت چھوٹا تھا, لیکن ایک ٹرین چلی تھی جو پشاور سے یا راولپنڈی سے غالباً چلی تھی, جس کے اوپر ڈسپلے تھا پاکستان کی اکنامک گروتھ کے ماڈلز, اور وہ بہاولپور کے لوگوں نے جا کے بہاولپور کے اسٹیشن پہ جلا دی تھی ٹرین, اس لیے کہ اس ٹرین کے اوپر جو نمایاں چیزیں تھی, اس کے اوپر جو گروتھ دکھائی جا رہی تھی وہ عام آدمی کی گروتھ نہیں تھی. پاکستان کی اکانومی میں کچھ سیکٹرز میں بہتری آئی ہے, یس دس از ٹرو. شوگر والوں نے بہت پیسہ کمایا, آٹے والوں نے بہت پیسہ کمایا, دوائی والوں نے بہت پیسہ کمایا, تیل والوں نے بہت پیسہ کمایا, گیس والوں نے بہت پیسہ کمایا, بڑے پیسے کمائے. اگر آپ مجھے کہیں کہ جی ہمارے موٹر سائیکل بہت بکے ہیں, بکے ہوں گے. اگر آپ کہیں جی گاڑیاں بڑی بکی ہیں, بکی ہوں گی. مجھے صرف یہ پوچھنا ہے کہ پاکستان کی وہ کون سی ایکسپورٹس ہیں جن کے جانے سے پاکستان کا جو ڈفرنس ہے ٹریڈ کا وہ کم ہو رہا ہے, اور پاکستان کی وہ کون سی لوکل ڈومیسٹک پروڈکشن ہے جو ہماری امپورٹ کو روک رہی ہے. یعنی آپ نے 2 کام کرنے ہیں, دونوں میں سے ایک یہ ہے کہ آپ ایسی پروڈکشن کریں, ایسی گروتھ ہو کہ وہ آپ کی امپورٹس کم کرے, اور دوسرا آپ کی ایسی پروڈکشن ہو جو آپ کی ایکسپورٹ کرے اور آپ کو زیادہ پیسے لے کے دے. ان دونوں میں سے وہ کون سا ہوا ہے, کم از کم مجھے تھوڑا سا گائیڈ کر دے تو زیادہ بہتر ہوگا. تیسری آخری گزارش یہ ہے کہ دولت کے پہاڑ, ایکومولیشن آف ویلتھ, بہت ساری, یہ وزیر اعظم صاحب بھی کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ جی کچھ کارپوریشنیں بہت پیسے کما رہی ہیں, بڑی بڑی انڈسٹریز, ٹریڈرز, بڑے بڑے کارپوریشن پیسے بڑے کما رہی ہیں, اور اپنے پیسے میں اپنے ملازموں کو شیئر کرنا چاہیے. حضور والا یہی اس ملک کا مسئلہ ہے.
اگر کل بھٹو صاحب کے دور میں 22 خاندان تھے، ہمارے دور میں کوئی 2200 خاندان ہوں گے، آج کو 22,000 خاندان، ان خاندانوں کے پاس دولت بہت آئی ہے لیکن وہ دولت ایکومولیٹ ہو گئی ہے. دوسری طرف حکومت کے ادارے اور آرمی ادارے، یہ ایکسپورٹ والا جن سیکٹرز نے ترقی کی ہے اور پھر ایکومولیشن آف ویلتھ والا جو آپ نے پوچھا ہے، یہ علی بھائی میرا فکر نہیں ہے. اگر یہ میں سوال میں بن رہی ہے تو اس گروتھ کو میں کیا کروں؟ وہ گروتھ جس سے غریب ٹھیک ہے، عام آدمی پہ کیا فرق؟ علی بھائی میں ایک مختصر سی بریک کے بعد پاس جو ہے وہ آ رہا ہوں. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. کچھ آرگومنٹ سے معیشت کے حوالے سے جو بات ہو رہی تھی، قاہرہ صاحب نے اور جاوید عباسی صاحب نے بات کی. ایک تو جو بار بار اپوزیشن کی طرف سے بات کی جاتی ہے کہ حکومت باہر نکلے، دیکھے، لوگوں سے پوچھے کہ مہنگائی کے اور معیشت کے جو ہے وہ کیا حالات ہیں. دوسری طرف معیشت کے اعداد و شمار ہیں. علی محمد خان صاحب، یہ دو مختلف تصویریں اور پھر یہ جو سوال پوچھے جا رہے ہیں کہ وہ جو کچھ لوگ تو ہو سکتا ہے امیر ہوئے ہوں، جو قاہرہ صاحب بات کر رہے تھے، لیکن نیچے جو ہے وہ کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ دیکھیں، ظاہر ہے جو لوگ اکانومی کو سمجھتے ہیں اور سیاستدان کو بھی سمجھ ہوتی ہے، جو بجٹ پاس کرتے ہیں، ظاہر ہم اکنامک ایکسپرٹ نہ بھی ہوں، ماہر معیشت نہ بھی ہوں، تھوڑی بہت ایشوز کا انڈرسٹینڈنگ سب کو ہوتی ہے. ظاہر اپوزیشن نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا، لیکن کچھ فگرز آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور اس کے بعد فیصلہ آپ ہی کر لیں. اس بات کو سب سے پہلے مانتے ہوئے کہ مہنگائی کا ایشو ہے، جس کی وجہ سے جو ملازم پیشہ لوگ ہیں ان کو ایشو ایک ہے، لیکن ساتھ ساتھ بہت سے سیگمنٹس آف سوسائٹیز جو ہیں انہوں نے فائدہ اٹھایا ہے. 1100 ارب روپے جو ہیں جو گئے ہیں عام کسان کی جیب میں، وہ کوئی مافیا نہیں ہے. جس کو ویٹ کی پرائس وقت پہ ملی ہے 1800، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی ریکارڈ ایکسپورٹ ہوئی ہے، پروڈکشن ہوئی ہے ویٹ کی، پلس جو آپ کی ریکارڈ سیلز ہوئی ہے سیمنٹ کی، جو آپ کی جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے اس میں مزدور کام کرتا ہے، اس کو بہتر مزدوری ملی ہے. ساتھ ساتھ آپ کی انڈسٹریل سیکٹر اٹھی ہے، انڈسٹریل سیکٹر جو ہے وہ اٹھی ہے اور اس کی پروڈکشن بڑھی ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ دیکھیں، میاں صاحب کے دور میں بھی آخری سال میں 5.5 ٹچ کیا تھا انہوں نے، میں انکار نہیں کرتا، 5.5 جی ڈی پی ٹچ کیا، لیکن ساتھ میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ دیکھیں کتنا تھا، 20 ارب ڈالر. اس وقت آپ کا 5.37 ٹچ کیا ہے، تو 5 ہم نے بھی کراس کر دیا، لیکن 2 بلین بلکہ 1.9 بلین ڈالر ٹو بی ایگزیکٹ، 2 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہمارا ہے. ان کا 20 ارب ڈالر کا تھا. سارا ڈالر پیسہ جونک کے جی ڈی پی کو ٹچ کیا تھا، اور یہ بھی ہمارا آخری سال نہیں ہے، ہمارا چوتھا سال ہے. اور ایک اور چیز، یہ کوئی کورونا کے زمانے میں نہیں تھے، ایک ایسے کرائسس سے ہم نکلے ہیں جو 100 سال میں ایک بار آتی ہے. امریکہ، یو کے، جاپان، جرمنی، ہندوستان، ان سب کی اکانومیز نیگیٹو میں گئی ہیں، اور ان حالات میں جب دنیا کی اکانومیز نیگیٹو میں گئی ہیں، آپ کی 5.37، اور ہم نہیں کہہ رہے، ورلڈ بینک کہہ رہی ہے، اکانومسٹ کہہ رہا ہے. دوسری چیز دیکھیں، یہاں پہ محترم قاہرہ صاحب نے بات کی کہ کس طرح جج کریں گے، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح جج کریں گے. سمپل سا اس کا حل ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم سے پہلے 5 سال پر منتھ ہر مہینے ایکسپورٹ کتنی تھی، اب کتنی ہے. نواز شریف صاحب کے دور میں ہر مہینے ایکسپورٹ تھی میکسیمم 2 ارب ڈالر. اس وقت آپ کی ہر مہینے آن ایوریج جو ہے وہ 3 ارب ڈالر ہے، تو 50% آپ کی ان سے ایکسپورٹ بڑھ گئی. جو 2 ارب ڈالر کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پہ ہم 5.37 کو ٹچ کیا، وہ 20 ارب ڈالر کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پہ اپنے آخری سال میں. اور ایک اور چیز، 5 سال میں پورے 5 سال میں میاں صاحب کے دور میں 27 ارب ڈالر کا انہوں نے قرضہ پے کیا. ہم اپنے 3.5 پونے 4 سال میں 57 ارب ڈالر کا قرضہ پے کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ کے کرم سے. اس کے ساتھ ساتھ ریکارڈ ریمیٹنسز باہر سے آئی ہیں، ریکارڈ ریمیٹنسز آپ کی باہر سے آئی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جتنی آپ کا اکنامک سٹرکچر ہے اور فسکل ڈسپلن ہے وہ آپ کا بہتر ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کی مگر سر جو آپ یہ کہہ رہے ہیں، پھر یہ بے چینی جو ہے وہ اس کی وجہ صرف اور صرف مہنگائی ہے، ایک انفلیشن تو ہے. اگر آپ کی اجازت تو میں یہی جو آپ کا آرگومنٹ ہے، اچھا میں ذرا اگر آپ کی اجازت یہ ذرا فیکٹس اینڈ فگرز والی بات ذرا پوچھ لیں کہ یہ معاشی بیانیوں میں یہ چیزیں کیوں آ رہی ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ سر سمپل اعداد و شمار ہوں، کسی اور چیز پہ تو بحث کی جا سکتے، لیکن معاشی اعداد و شمار تو ایسے ہیں کہ یہ تو سب کے سامنے ہوتے ہیں. قاہرہ صاحب، یہ جو علی محمد صاحب بات کر رہے ہیں، اب وہ دیکھیں یہاں پر تو وہ مانتے ہیں کہ مہنگائی ہے. کیا مہنگائی کو
اور پھر جن لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے یا جہاں جو سیکٹرز جو ہیں وہ اکانومی کے گرو کر رہے ہیں. نیشنل نہیں ہے اتنا. اچھا جی میں ایک منٹ مجھے دیجیے گا. کیا مہنگائی کو اور پھر جن سیکٹرز کو فائدہ ہو, کیا ان کو الگ الگ کر کے دیکھا جا سکتا ہے ان اسکیم آف تھنگز؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اکانومی ایک ٹوٹیلٹی کا نام ہوتا ہے جس میں ساری چیزیں آپس میں سنک ان ہوتی ہیں, آپس میں مکسڈ ہوتی ہیں, الگ الگ نہیں دیکھا جاتا. لیکن دوسری طرف آ جائیے ذرا, اچھا جو یہ فگرز بتا رہے ہیں, مطلب جو پاکستان کے سارے اکانومسٹ ہیں, جو پاکستان کا اسٹیٹ بینک ہے وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کا اس وقت جو ہمارا وہ کوئی تقریباً 25 ارب کا ہے ڈالر کا, اور اس میں سے 15 ارب ڈالر کی اگر آپ ریمیٹنسز نکال دیں تو وہ کوئی 10 ارب ڈالر رہ جاتا ہے. اور میرے بھائی نے 2 ارب کہہ دیا سیدھا ہی, وہ 2 ارب شاید ایک مہینے کا ہے. سو گزارش یہ ہے کہ اس کو فگرز کو ذرا درست بیان کریں. دوسری گزارش یہ ہے کہ پاکستان کے اپنے ادارے کہہ رہے ہیں, عالمی ادارے کہہ رہے ہیں, ہم نہیں کہہ رہے. میری گزارش یہ ہے 57 بلین ڈالر پاکستان کے جو ٹوٹل 3 بجٹ آئے ہیں ان کے, اب چوتھا بجٹ آیا ہے, چوتھے بجٹ کا ابھی آدھا سال ہے, وہ 3.5 سال کے اندر آپ نے جو ٹوٹل اماؤنٹ رکھی تھی نا قرضے ری پے کرنے کی اور انٹرسٹ ری پے کرنے کی, وہ شاید ٹوٹل انٹرنل ایکسٹرنل دونوں ڈیٹ کے لیے, ڈیٹ ریٹائرمنٹ کی, اس کی رقم ٹوٹل اتنی بنتی ہے. یہ 57 بلین جو ہوتی ہے نا, یہ تقریباً کوئی 90,000 ارب کے قریب چلی جائے گی اگر میرا کیلکولیشن درست ہو. اگر آپ اس 57 کو 170 کے ساتھ ضرب دے کے دیکھیں, نہیں اتنی بڑی اماؤنٹ ہے. 57 نہیں ہے, 55 ہے. تو سر جتنے بھی آج 55 ہی صحیح. تو گزارش یہ ہے کہ یہ فگر وہ ہے جو آپ فلوٹ کر دیتے ہیں, نہ اس کا کوئی بیس ہے. میری گزارش یہ ہے کہ میں تو سمپل میں کہہ رہا ہوں نا کہ وزیر اعظم صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے کچھ سیکٹر آئے ہیں, اس سیکٹر نے پیسے کما کے کیا کیا, کیا اس گروتھ کا عام آدمی کی زندگی میں بہتری آئی یا اس سے غربت بڑھی ہے؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری سیمنٹ انڈسٹری میں بہتری ہوئی ہے, تو یہ بتائیے کہ سیمنٹ کی قیمتیں کیوں بڑھ گئی ہیں؟ اگر آپ کے ملک میں اسٹیبلٹی آ گئی ہے تو سیمنٹ کی قیمتیں کیوں بڑھ گئی ہیں؟ اگر وہ وہاں پہ اچھا, دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں جی بمپر کراپ آئی ہے پاکستان کی گندم کی, بڑی اچھی بات ہے. بمپر کراپ ہے تو باہر سے کیوں منگوا رہے ہیں 20 ملین ٹن 2 ملین ٹن گندم؟ پھر تو آپ کے پاس سرپلس ہونی چاہیے. پاکستان کا جو ٹوٹل تخمینہ لگایا جاتا ہے نا جی خوراک کا, اس میں افغانستان کا شیئر بھی رکھ کے تخمینہ لگاتے ہیں جو ہمارے ہاں سمگل ہوتی ہے. ہمارا تخمینہ صاحب, اب یہ جو آرگومنٹ ہے حکومت کا, ایک کنسٹرکشن کے حوالے سے ہے, زراعت کے حوالے سے ہے, آٹو انڈسٹری کے حوالے سے ہے, کیا اس کا عام آدمی پر کوئی فرق نہیں پڑتا؟ میں ذرا بریک کے بعد قاہرہ صاحب یہ زراعت والی بھی بات اور یہ کرونا والی بات کہ کرونا کے اندر جو مینجمنٹ ہے اس پر بھی آج کچھ سوالات نون لیگ نے اٹھائے ہیں, میں ذرا چاہوں گا اس کو بھی علی محمد صاحب ایڈریس کریں. اس بریک کے بعد آ رہا ہوں میں. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. لاسٹ سیگمنٹ ہے, قمر زمان قاہرہ صاحب اور علی محمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں. میں علی محمد صاحب اس بحث کو کنکلوڈ کرتے ہوئے, یہ آج کرونا کے حوالے سے جو ریلیف فنڈ ہے اس پر بھی مسلم لیگ نون نے سوال اٹھایا. پوائنٹ یہ ہے کہ کرونا کے حوالے سے بھی جو ہے وہ اسی طرح سے متضاد دعوے, بہتر مینج ہوا نہیں ہوا, بہرحال یہ الزامات بھی ہیں. آپ ان کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اور پھر جو قاہرہ صاحب بات کر رہے تھے کہ یہ جو آپ سیکٹرز کی جن کی بات کریں, فائدہ نیچے سر کیا ہو رہا ہے اور کب تک ہوگا, اگر آپ کوئی ٹائم لائن جو ہے وہ دے سکتے ہیں. لیکن اس کا بیسک اصل فائدہ جو ہے وہ مڈل کلاس کو ہوگا. لیکن نارملی جب آپ ایک مہنگائی کے ایک سرکل سے نکلتے ہیں, دیکھیں دنیا میں مہنگائی آئی ہے, ہر ملک میں آئی ہے. مجھے ایک ملک محترم قاہرہ صاحب بتا دیں جدھر مہنگائی نہیں آئی. امریکہ جیسے ملک جو ہے وہاں آئی ہے, وہاں ڈبل ہوئی ہے, یو کے میں ہوا ہے سارا, فرانس میں, ساتھ میں ہندوستان کی ہم اس لیے بات کرتے ہیں کہ بڑا لوگ کہتے ہیں کہ مضبوط معیشت ہے, فلانا ڈمکانا ہے. ان کی کیوں نیگیٹو میں گئی جی ڈی پی گروتھ؟ کورونا کے دوران جب دنیا بند تھی, عمران خان صاحب وائز لیڈر تھے جنہوں نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کی بات کی. اس وجہ سے آپ کے کورونا کے بیچ جب آپ کے کنسٹرکشن انڈسٹری نے سپورٹ کیا, مزدور کو بھی, کنسٹرکشن انڈسٹری کو بھی, دیکھیں کوئی تو وجہ تھی نا کہ دنیا کے نیگیٹو میں جا رہا تھا. کورونا کے دوران بھی آپ کا 3+ میں تھا, 3+ میں تھا, حالانکہ شروع میں نیگیٹو میں تھا, 3+ میں آپ کا جی ڈی پی کیوں گیا؟ یہ بات کرنا کہ عوام کو پھر سر وہ کووڈ فنڈز والا بھی بتا دیں اور ملے گا, اور آہستہ آہستہ دیکھیں 2-3-4 مہینوں میں جیسے ہی اب آپ کی پرائسز کم ہونا شروع ہوتی ہیں, آپ یہ فیل کریں گے کہ دیکھیں یہ کسان, یہ جو موٹر سائیکل ہے,
یہ کوئی موٹر سائیکل کاریا صاحب یا میں خریدتے ہیں؟ یہ عام غریب آدمی جو کسان ہے وہ خریدتا ہے۔ یہ جو چھوٹی گاڑیاں بکی ہیں، اور یہ ٹریکٹر کون خریدتا ہے؟ ٹریکٹر کوئی انڈسٹریلسٹ خریدتا ہے؟ یہ پاکستان کے پنجاب کے اور خیبر پختونخوا سندھ کے کھیت اور کلیان اور بلوچستان میں بھی یوز ہوتا ہے۔ دیکھیں آپ کا جو انڈسٹریل سیکٹر بڑا ہے، آپ کی ایکسپورٹ بڑی ہے۔ دیکھیں یہ معمولی بات نہیں ہے کہ $2 ارب چلیں مجھے سر یہ میں ذرا فائنل کامنٹ قاریہ صاحب سے ذرا لے لوں۔ ٹھیک ہے علی بھائی اجازت دیجئے گا، قاریہ صاحب یہ جو آٹو سیکٹر ہے، زراعت کا سیکٹر ہے اور کنسٹرکشن، یہ تین مثالیں جو حکومت بار بار دہرا رہی ہے۔ لیکن ایک تو رحمان ہوتا یہ ہے کہ ایک ترقی معکوس بھی ہوتی ہے، جو بظاہر ترقی ہوتی ہے، دولت مند کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے، غریب کی غربت میں اضافہ ہوتا ہے، وہ ترقی کبھی بھی ملک کے لیے بہتر نہیں ہوتی۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی موٹر بائکس بڑے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ایئر کنڈیشنرز بڑے بکے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں جی ہمارے ٹیلی ویژنز بڑے بکے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں جی ہماری گاڑیاں بڑی بکی ہیں۔ یہ چار ہمارے ہاں بڑے سیکٹرز آ رہے ہیں۔ اچھا موٹر بائکس اور ٹیلی ویژن، آپ کو پتا ہے اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا جو سیل ہے نا وہ قسطوں والی ہے، اور قسطوں پہ عام آدمی بیچارہ جو خرید لیتا ہے وہ اس کی ڈبل سے زیادہ قیمت دیتا ہے، اس کے پروفیٹیبلٹی میں کئی گنا اضافہ ہوتا ہے، اور وہ قسطوں والوں کے آگے بالکل بکا ہوا ہوتا ہے۔ آپ اس کو گروتھ ماڈل میں شامل نہیں کر سکتے۔ میں نے آپ سے پوچھا نا کہ ہم نے دہشت گردی کے دور میں، جب اکیوٹ دہشت گردی تھی، عالمی بحران تھا، اس دور میں ہم نے $25.5 ارب تک ایکسپورٹ لے کے گئے تھے۔ آج تک آپ اس کو حکومت بھی آخر کیا تھا، ہم نے کیا کیا تھا؟ ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا تھا اس وقت کی انڈسٹری کو۔ آپ نے پورے ملک میں ہاہاکار مچائی ہوئی ہے۔ آپ کی فگر آج 2 قاریہ صاحب میرے پاس ٹائم ختم ہو گیا جی۔ ٹھیک ہے، سوری قاریہ صاحب، آئی رن شارٹ آف ٹائم۔ بہت شکریہ آج کی ڈیبیٹ کے لیے۔ قمر زمان قاریہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور علی محمد خان صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ آج کے پروگرام سے اتنا اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔